हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। आज के प्रोग्राम में नाजरीन ज़िक्र होगा सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर होने वाली डेवलपमेंट का। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़श्ता हफ्ते फ़ौज में आला सतह पे तकर्रुर और तबादले हुए, जिसके तहत ये कहा गया कि DGISI जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है, जबकि कराची के कोर कमांडर नदीम अहमद अंजम साहब को नया DGISI तैनात कर दिया गया है। इसके बाद मामूल ये होता है कि एक नोटिफिकेशन जारी होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और जब इसमें ताख़ीर हुई तो नाजरीन सबसे पहले सोशल मीडिया और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में चैमोगोइयों, कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ और तज्जियों तबसरों का एक तूफ़ान आ गया, और इस दौरान मुतल्लिका इदारे खामोश रहे तो ये चैमोगोइयाँ और स्पेकुलेशंस और ज़्यादा गहरी होती गई। लेकिन आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और इस इजलास के बाद एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि इस मामले पे कोई ज़्यादा कशीदगी और तनाव नहीं है, और सिविल मिलिट्री रिलेशंस के अंदर किसी किस्म का कोई तनाव या कशीदगी हरगिज़ नहीं है, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं। और उन्होंने इस बात की भी वजाहत की कि सोशल मीडिया पे जो लोग तज्ज़िये और तबसरे कर रहे हैं और उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उनके लिए भी पैगाम है कि ना तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को ऐसा इक़दाम उठाएगा जिससे मुसल्लह फ़ौज के वक़ार के अंदर कमी आए, और ना ही फ़ौज को ऐसा कदम उठाएगी कि जिससे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इज़्ज़त के अंदर किसी किस्म की कमी आए। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़श्ता रात वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ के दरमियान एक तवील मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के अंदर इस बात पे इत्तफ़ाक़ हुआ है कि DGISI का तकर्रुर गोया के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहक़ाक़ इख्तियार है, और इस हवाले से जो कानूनी तरीका है उसे इख्तियार किया जाएगा। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस हवाले से जो चैमोगोइयाँ चल रही थी, इस हवाले से जो स्पेकुलेशंस हो रही थी, उन्होंने काफ़ी हद तक उसमें उनका ख़ात्मा हो गया है। लेकिन हम देखेंगे नाज़रीन कि पाकिस्तान के अंदर क्या सिविल मिलिट्री रिलेशन रीसेट होने जा रहे हैं, और बिलखसूस इसका DGISI का जो तकर्रुर है उसका अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से कितना बरह रास्त ताल्लुक़ है। नाज़रीन, साथ में हम थोड़ा सा अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात और अफ़गानिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसको भी ज़ेर बहस लाएँगे, और बिलखसूस दोहा के अंदर 2 रोज़ा मुज़ाकरात हुए हैं अमेरिका के और तालिबान क़यादत के, जिसको कहा यह जा रहा है कि उसमें बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। आज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का भी एक बयान आया जिसमें यह कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को बेहतर करें, जबकि दुनिया को चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान के मुश्किल हालात में मदद करे। इस सारी सूरत हाल पर नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे, और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं कायमा कमेटी ख़ारजा अमूर की चेयरपर्सन अंदलीब अब्बास साहब। आपका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। उनके साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नईम खालिद लोधी साहब, आप साबिक सेक्रेटरी दिफा रहे हैं और आप दिफाई अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है ताहिर खान साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं और आप अगवान अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा अंदलीब साहब आपसे। इनफैक्ट आज एक वजाहत तो आ गई है, लेकिन हम क्या समझें कि ये कोई प्रोसीजरल मिस्टेक थी DGISI के तकर्रुर में, या कंसल्टेशन नहीं हुई और उस कंसल्टेशन के प्रोसेस को दोबारा से ऑन किया जाएगा, क्या कहेंगी? जी शुक्रिया। हम सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है ये एक बड़ा एक मिसाली जिसको कहते हैं ताल्लुकात और बैलेंस का जो मुज़ाहिरा है वो आपने देखा। हमेशा यही होता है कि जी एक तरफ से डिसीजन आ गया या दूसरी तरफ से आ गया, और वो उसी तरफ से वो एक कशमकश होती रहती है और एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है। मेरा ख्याल है इससे अच्छा कंसल्टेटिव मशावरत के साथ सोच समझ के
اس کو ڈسکس کر کے اس کے امپلیکیشنز دیکھ کے لانگ ٹرم شارٹ ٹرم جس طریقے سے جو ہمارے چیف ہیں اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ ایک مثال ہے کہ جی کیسے جو دو سب سے امپورٹنٹ ستون ہیں حکومت کے ان کو کیسے آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کنسلٹیٹو ہوا اور لمبی بحث چلی اور ان دی اینڈ جو ہونا چاہیے وہی فیصلہ ہوا کہ قانونی طور پہ جو اس کی بیسٹ پاسبل آپشنز ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا. اور آپ کے خیال میں اس کنسلٹیشن کا پروسیس تھا اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے یا اس حوالے سے کوئی کمی کجی نہیں رہ گئی تھی، وہ پروسیس ہوا تھا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ میرا خیال ہے کچھ پہلے شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس پہ گاہے بگاہے بات ہوتی رہتی ہے، بیکاز ایک تبدیلی کا عمل تو آنا ہوتا ہے، چینج آف گارڈز ہونے ہوتے ہیں، چینج آف کمانڈ ہونا ہوتا ہے. تو میرے خیال ہے اس سینس میں باتیں تو ہوتی رہی تھی لیکن اس کی فائنل کلمنیشن اس کو جو رات کی بھی نشست ہوئی اس سے پہلے بھی اس کی وجہ سے اس کو ایک خاص اینگل میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایگزامپل سیٹ کرتا ہے کہ آپ نے ہر چیز مشاورت کے ساتھ کرنی ہے، آپ نے ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو لینا ہے. پوائنٹ آف ویو شاید مختلف ہوں لیکن وہ مختلف پوائنٹ آف ویو جب ڈسکس کر کے اور ان کو جس کو کہتے ہیں باہمی تعاون کے ساتھ کیے جائیں تو پھر یہ رزلٹ ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں حکومتیں میڈیا لوگ یوز ٹو نہیں ہیں کہ دونوں جو ہمارے سول اور ملٹری لیڈرز ہیں وہ بیٹھ کے ایک طریقے سے اس کے پروز اینڈ کونس ڈسکس کر کے ہر آپشن کے فیصلہ کریں تو ان کو عجیب لگ رہا ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے اور اگر پہلے نہیں ہوا اب ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. مناسب. جنرل لودھی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب انفیکٹ آج کی سٹیٹمنٹ سے جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید جو کچھ پروسیجرل مسٹیکس تھیں، آپ کیونکہ سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں سر، تو یقینی طور پہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ پروسیجر کیا ہوتا ہے، اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی پروسیجرل مسٹیک ہوئی ہیں اس وجہ سے نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہوئی اور پھر صورتحال اس طرح کی بنی، یا کنسلٹیشن میں کہیں کمی رہ گئی آپ کے خیال میں؟ جی یہ میں آپ کا جواب دیتا ہوں. میں ایک بات بالکل کلیئر ہے میرے خیال ہے سارے پروسیس سے. نمبر ایک کہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ چیف ایگزیکٹو جو اس ملک کے ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان ہیں، اور وہ کوئی ایسی مہر ثبت کرنے والی پرسنالٹی نہیں ہے کہ جو ان کے آگے رکھ دو بس ٹھپ کر دیا. ایک بات تو یہ کلیئر ہے. دوسری بات جو کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ نام آرمی چیف نہیں دینے ہیں، اور کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو کہ نام آگے فارورڈ کر سکے. یہ جو آپ بات کر رہے پروسیجر مسٹیک، اس کو میں پروسیجر مسٹیک نہیں کہوں گا بلکہ یہ کہوں گا کہ کچھ مزید تفصیلات شاید چاہی ہیں پرائم منسٹر نے، وہ ان کا حق ہے، ان کا استحقاق ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے آرمی چیف آ کر ملے ہیں، اگر کوئی سٹینڈ اپ ہوتا یا کوئی خفگی ہوتی تو میرا خیال ملاقات بڑی مشکل ہو جاتی. اگر وہ ملے ہیں اور بات چیت ہوئی ہے، اس کے بعد یہ اعلامیہ آیا ہے حکومت کی طرف سے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف کوئی مزید وضاحت جو ہے پرائم منسٹر نے مانگی ہے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 3 سٹارز کی سروس ہوتی ہے جو 30-32 سال پہ محیط ہے، وہ کسی کو آرمی چیف سے زیادہ معلوم نہیں ہے، اور ریکارڈ سارا ان کے پاس ہے. ان کی طرف سے نام گئے ہوں گے اور انہوں نے ریکارڈ بھی پیش کیا ہوگا اور اپنی شاید ریکمنڈیشن بھی دی ہو ضرور کہ بھی اس پرائرٹی میں ہم رکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے پرائم منسٹر نے کہا بھی آپ نے یہ پرائرٹی کس بنیاد پہ رکھی ہے، اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. تو اس قسم کی کوئی بات مجھے لگتی ہے. کوئی یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قانونی ایسا کام ہوا ہے جو کہ غیر قانونی تھا، یا کوئی ایسی مسٹیک ہوئی ہے جو کہ پروسیجرل مسٹیک جس کو میں کہوں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پروسیجرل مزید اس کی ایکسپلینیشن اور اس کے لیے یہ سارا کام ہوا ہے، اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب بیان آ گیا ہے فواد چودھری صاحب کا، اس کے بعد تو کوئی ابہام رہنا نہیں چاہیے. آخر میں پھر یہی کہوں گا ایگزیکٹو اتھارٹی از دی پرائم منسٹر آف پاکستان، اور فارورڈنگ ریکمینڈنگ اتھارٹی از چیف آف آرمی اسٹاف.
اور آپ کے خیال میں کیونکہ آپ سیکٹری دفاع بھی رہے ہیں تو ماضی کی کچھ پریکٹس آپ شیئر کر سکتے ہیں ناظرین سے کہ ماضی میں جی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ نارملی جی میں بتاتا ہوں کہ آرمی چیف اور یہ اس قسم کی اپوائنٹمنٹ جو وقت جہاں تو دیکھیں جتنے 3 سٹارز ہیں نا ان کا یہ پریروگیٹو بیسیکلی آرمی چیف کا ہے کہ وہ کس کو کہاں پلیس کرتے ہیں. اس لیے میں نارمل کور کمانڈرز کی اور ان کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ کسی اور کو تو ان سے زیادہ ادراک ہو نہیں سکتا. البتہ وہ سمری پھر بھی جاتی ہے پرائم منسٹر کے پاس اور ان کے سگنیچر کے بعد ہی یہ اعلان ہوتا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے اس میں ضرور بتایا گیا ہوگا, پہلے بات چیت ہوئی ہوگی, لیکن میرا خیال ہے آخری موقع پر پرائم منسٹر نے کوئی وضاحت چاہیے ہوگی اور اس کا یہ شاخسانہ مجھے لگتا ہے, اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. اور آپ کے خیال میں کچھ ڈیسیجن ریوزٹ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں تو اس سے تو ہمیں تھوڑا جی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ریوزٹ ہوتے ہیں کہ شاید جی ریوزٹ ایسے ہو سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ آرمی چیف نے 1 یا 2 نام بھیجے ہوں تو پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں کہ آپ 1 آدھ اور نام بھیجیں. ہو سکتا ہے کہ وہ تیسرا نام بھیج دیں اور وہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے, وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن جب نام آ جائیں گے تو پرائم منسٹر کو انہی میں سے کسی کو سلیکٹ کرنا ہوگا, لیکن وہ کس کو سلیکٹ کرتے ہیں بالکل ان کا پریروگیٹو ہے. 1 2 3 میں سے اگر بے شک ریکمنڈیشن آرمی چیف کی 1 کی ہے اور وہ 3 کو کہتے ہیں جی اس کو بنا دیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ آرمی چیف کو بات ماننی پڑے گی. اور یہ ایسے ہی ہے, یہی پروسیجر ہے, اس کو رولز آف بزنس آپ کہیں. اور فار ایگزامپل یہ ممکن نہیں ہے کہ آرمی چیف نے نام دیے ہی نہ ہو اور پرائم منسٹر کہیں کہ جی میں تو ان کو بنانا چاہتا ہوں, تو آرمی چیف کہیں گے دیکھیں سر ریکارڈ ان کا جو ہے وہ ان کو اس اپوائنٹمنٹ کا اہل نہیں بناتا, تو وہ پورا اپنا وہ پیش کریں گے, اس کی لاجک پیش کریں گے. تو یہ بات پکی ہے کہ ریکمینڈنگ اتھارٹی چیف آف آرمی اسٹاف, سینکشننگ اتھارٹی پرائم منسٹر آف پاکستان اور اپوائنٹنگ پرائم منسٹر پاکستان. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بڑی وضاحت ہے, اس کے بعد آگے چلیں گے اور پروگرام کے اگلے حصے میں افغانستان اور کی صورتحال کو بھی ڈسکس کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. طاہر خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے آج وضاحت بھی آئی ہے, بٹ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ڈی جی آئی سائے کا تقرر اور یقینی طور پچھلے دنوں تبادلے ہوئے ہیں, آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انفیکٹ یہ افغانستان کی صورتحال اور پاکستان افغانستان ریلیشنز کو کیسے امپیکٹ کرے گی؟ بہت شکریہ آپ کا. میری نظر میں افغانستان کو پاکستان میں سیکیورٹی ایک ایشو کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے اور اسی لیے اس میں پاکستان کی فوج کا, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک بلکہ سب سے اہم رول انہی کا ہے. تو یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہے یا ہونے کے قریب ہے, میرے خیال میں تو اس پہ اتنی زیادہ بحث نہیں کر سکتا. پروفیشنل ایک پیشہ ورانہ سلسلہ ہے اور ابھی آپ کے پروگرام کے پہلے حصے میں اس پہ کافی ڈیبیٹ بھی ہو گئی ہے. میرے خیال میں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ اسی تناظر میں تو اہم ہے کہ اگر کور کمانڈر پشاور سابق آئی ایس آئی چیف اگر وہاں بنتے ہیں یا موجودہ آئی ایس آئی چیف جب ابھی تقرر نہیں ہوئی, تو یہ بھی اسی لیے اہم ہے کہ جو جنرل فیض صاحب ہیں وہ تو پہلے سے کافی سارا افغانستان کے ساتھ ان کا ایک قریبی سے انہوں نے دیکھا ہے, بہت دورے کیے ہیں, پچھلی حکومت میں بھی دورے کیے ہیں, اشرف غنی کی حکومت میں بھی, اور طالبان کی حکومت نہیں بنی تھی پھر بھی وہاں گئے تھے. تو ایک تو ان کا کافی سارا افغانستان کے حوالے سے ان کو معلوم ہے. باقی پشاور کا اگر کور کمانڈ ان کے حوالے کیا جاتا اس طرح کے اعلان ہوا ہے تو اس کی زیادہ اہمیت وہ یہ بھی ہے کہ چونکہ پشاور کور کمانڈ ظاہر بات ہے قبائلی جو ابھی اضلاع ہے ان کو بھی دیکھیں گے, جو افغانستان کے تقریباً ہمارے 7 میں سے 6 اضلاع افغانستان کے ساتھ ان کی سرحدیں ہیں, اور پھر وہاں پہ جو حالات ہیں ابھی تھوڑے سے سیکیورٹی ایشوز وہاں پر بنے ہیں اس کی بھی اہمیت ہے. تو میرے خیال میں یہ جو بحث شروع ہوئی ہے پاکستان میں, یہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا, خاص کر افغانستان میں وہاں جو حالات ہے اس وقت پاکستان کا, وہاں پہ پاکستان کا رول نسبتاً خواہ وہ ہر لحاظ سے پاکستان کا رول, یہ دیکھو نا آج جو یورپ نے اعلان کیا ہے, یورپین یونین نے تو 1 ارب یورو کا جو اعلان کیا ہے, پاکستان کا یہی موقف ہے. اور امریکہ نے بھی ابھی جو طالبان کے ساتھ 2 دن کے مذاکرات ہوئے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ امداد دیں گے, اور آج جو یہ پاکستان یہی کہتا رہا ہے
کہ اگر افغانستان کو آپ چھوڑیں گے، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو وہاں انسانی بحران پیدا ہوگا۔ میرے خیال میں اب دنیا کو بھی، امریکہ کو بھی اور یورپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ تسلیم کرنے والا سوال تو ایک دوسری طرف ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان کا جو ایک موقف ہے کہ افغانستان کو بحران سے بچایا جائے کیونکہ وہاں پہ کوئی مشکلات بالکل ہے، تو میرے خیال میں اسی تناظر میں یہ والے جو اعلانات ہوئے ہیں اور اپنے جو تبدیلیاں ہیں، میرے خیال میں اس کو تو ایک مثبت انداز میں دیکھا جائے، دیکھا جانا چاہیے۔ اندلیب صاحبہ، انفیکٹ آپ نے شو میں ذکر کیا کنسلٹیشن کا، اور آپ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے بڑی ایک اچھی اگزامپل سیٹ کی ہے، لیکن جب ہم عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں اپوزیشن کو انگیج کرنے کے حوالے سے، تو بارہا وہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو، وہ چیئرمین نیب کا تقرر ہو، وہ اس سے پہلے گلگت بلتستان کے حوالے سے اہم قومی رہنماؤں کو جب بریفنگ دی جا رہی ہو یا بند کمرہ اجلاس ہو، تو وہاں ان کا رویہ کچھ ڈفرینٹ ہے، گویا کہ اس اینڈ پہ وہ کنسلٹیشن کے اوپر تمام مائنڈز کو اکٹھا بٹھا کے ان کی رائے سننے پہ بلیو نہیں کرتے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی تھوڑا سا رویے میں بدلاؤ کی ضرورت ہے؟ اندلیب صاحبہ جی، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ تعلقات اور اپنے اداروں کے ساتھ تعلقات میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ ایک آپ کی انٹرنل پالیسی میکنگ جو ہو رہی ہوتی ہے، یہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ جہاں تک اپوزیشن کا تو اندلیب صاحب پارلیمان کا حصہ ہے جی، لیکن وہ اپوزیشن ہے نمبر 1۔ دوسرا، وہ اپوزیشن ہے جنہوں نے کبھی یہ نہیں ہوا، ہسٹری میں نہیں ہوا کہ پرائم منسٹر آئے ہوں اور بنے ہوں اور وہ تقریر کے لیے کھڑے ہوں اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک طوفان اٹھا دے اور ان کو بولنے تک نہ دے۔ یہ ہسٹری میں نہیں ہوا کہ پہلی تقریر پہ یہ ہو، ابھی تو وہ انہوں نے منہ ہی نہیں کھولا تھا۔ اور اس کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ کانسٹنٹلی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر دفعہ ہم بیٹھتے ہیں بزنس ایڈوائزری میں، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہماری بات سنیں، ہم آپ کی بات سنیں، ہم ان کی بات سن لیتے ہیں، آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس دفعہ بجٹ میں 3 دن شہباز شریف بولے، 3 دن 6 گھنٹے وہ بولے، اور ہم چپ کر کے ان کو سنتے رہے۔ وہ بول کے اس کے بعد وہ باہر چلے گئے، انہوں نے کسی اور کی بات نہیں سنی، ہی واکڈ آؤٹ، کسی کی بات نہیں سنی۔ تو جب آپ کے یہ خود رویے ہوں گے تو آپ دوسروں سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کریں، وہ بھی آپ حکومت سے ایکسپیکٹ نہ کریں جو کہ آپ کو ویسے ہی کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہیں ایک ادارہ جس کو کہتے ہیں کہ نیب ہے، اس کے زیر کیسز آپ کے اس کے نیچے آپ کے کیسز ہیں، اور آپ اسی کا حکمران چوز کریں کیونکہ آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں۔ اس کے اندر ایک چور ہے اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں جی آپ اپنا سپاہی خود چوز کریں، تو وہ کس قسم کا سپاہی چوز کرے گا؟ تو بہت سے اصولی موقف ہیں، اور اپوزیشن کی جو پوری 3 سال ایک ہی ڈیمانڈ ہے۔ کچھ لوگ ان کے باہر بھاگ گئے ہیں، کچھ لیڈر باہر بھاگ گئے ہیں، کچھ باہر بھاگتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ مطلب شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کے بڑے بھائی تو باہر بھاگ گئے، وہ بھی بھاگ رہے تھے رات کے 12 بجے 1 بجے، وہاں سے پکڑ کے واپس لائے ہیں۔ اور مریم نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ میری ایک چھوٹی سی سرجری ہے جو یہاں نہیں ہو سکتی۔ وہ پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، ٹرائی کرتی ہے، وہاں بھیجتی ہے لوگ زبیر وغیرہ کو ڈیل کرنے، جب نہیں ہوتی پھر وہ باہر آ کے ان کو سنانا شروع ہو جاتی ہے نام لے لے کے۔ تو یہ تو آپ خبر دے رہی ہیں، ڈیل کرنے کے لیے کہاں بھیجا جاتا ہے ان لوگوں کو؟ جی میں سوری اٹس ناٹ کلیئر کس کی بات کریں؟ جی میں نے کہا کہ آپ نے بڑی خبر دی ہے، زبیر صاحب یا باقی لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے کہاں بھیجا جاتا ہے؟ آپ نے بڑی خبر دے دی اندلیب صاحبہ۔ یہ آپ نے پہلے بھی یہ تو پوری ہر چینل نے لگایا کہ جی 8 مہینے خاموش رہی، اور اس کے دوران پتہ چلا کہ جی اگست میں وہ 2 دفعہ گئے، انہوں نے مانا کہ میں 2 دفعہ گئے، پھر ڈی جی ISPR کے بیانات آئے کہ جی بالکل ہی آئے تھے۔ اس کے بعد ایک طوفان اٹھا، ٹھیک ہے آپ ماضی کا ذکر کر رہی ہیں، نئے رشتہ دار ہیں، اور اس کے بعد جب ریفیوز ہو گیا تو مریم باہر آ گئی 8 اور پھر انہوں نے نام لینے شروع کر دیے کہ جی یہ بھی برا 8 مہینے کچھ چپ رہتی ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی جب بولنا شروع ہوئی ہے اس سے 3 مہینے پہلے وہ چپ تھی۔ تو یہ جو پیٹرن ہے
دیکھیں عوام کو بیوقوف نہیں آپ بنا سکتے. اب اگر آپ نے آپ کا یہ ہے کہ جی ہم آپ کے خلاف بولیں گے، ہم آپ کو بولنے نہیں دیں گے، ہم اداروں کو ملائن کریں گے، اگر آپ نے ہمیں باہر نہ بھاگنے دیا اور ہمارے کیسز بند نہ کیے تو یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ اگر ملزم ہیں، مجرم ہیں، نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہیں، مجرم ہیں، ملزم ہیں، ایبسکونڈر ہیں، اشتہاری ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو اگر ان کی جو حقیقت ہے وہ نہیں ان کو سامنے دکھائیں گے اور ان کو کہیں گے کوئی بات نہیں، جیسے پہلے فرینڈلی اپوزیشن ہوتی تھی، نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی تھے، یہ تو ان کے 95% کیسز ہیں جو انہوں نے آپس میں کیے ہوئے تھے، بند کر دیے تھے انہوں نے. یہ تو ہم نے آگے کھول، یہ تو 10 سال. بالکل بالکل، پوائنٹ ٹیکن. میں ذرا جنرل لودھی صاحب کو بھی شریک گفتگو کرنا چاہوں گا. انفیکٹ جنرل صاحب، جو طاہر صاحب سے بھی میں بات کر رہا تھا، بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، افغانستان کی صورتحال اس سے کوئی آپ کو نہیں لگتا کہ اس حوالے سے جو ہماری ایفرٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر کوئی فرق پڑے گا، اس پہ کوئی اثر پڑے گا آپ کے خیال میں؟ ظاہری سی بات ہے جو نئے لوگ آئیں گے وہ بھی اس کو اسی طرح لے کے چلیں گے جیسے ماضی میں چل رہا تھا سلسلہ. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک فورسز کا تعلق ہے، آئی ایس آئی ہے اور اس قسم کے ادارے ہیں، یہ پرسنالٹیز پہ ڈپینڈ نہیں کرتے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی جو کچھ اچیو کیا ہے جنرل باجوہ کی کمانڈ نے، آرمی نے، وہ جنرل باجوہ کا کیا ہے سب کچھ، اور جو کچھ آئی ایس اے نے کیا ہے یہ جنرل فیض صاحب نے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پھر سمجھتے نہیں ہیں، نہ آرمی کو سمجھتے ہیں نہ آئی ایس آئی کو سمجھتے ہیں. یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، اور ایک بندے کے تبدیل ہونے سے فرق نہیں پڑتا بشرطے کہ اوور آل گورنمنٹ کی پالیسی وہی چلتی رہے پہلے والی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کا پشاور چلے جانا بالکل ٹھیک ہے، مناسب ہے، صحیح علاقے میں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے معاملات جو ہے نا چلتے رہیں گے. جو بھی یہاں پر دوسرا شخص اپوائنٹ ہوگا وہ مشاورت بھی کرتا ہے پہلے والے چیف کے ساتھ، اور آرمی چیف وہی ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ایک نارمل تبادلے ہیں فوج کے، ضروری ہیں اس لیے کہ آپ نے 3-4 لوگوں کو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے چیف کے لیے، اور اس کے لیے روٹیشن ہے. ایک آرمی کا اصول ہے کہ آپ نے کمانڈ پر بھی جانا ہے. ابھی مثال کے طور پہ چاہے جتنا اچھا پرفارم کر لیں جنرل فیض، اگر یہ کور کمانڈ انہوں نے نہ کی مناسب وقت کے لیے تو یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے آرمی چیف کے لیے. تو وہ میرا خیال کوئی بھی نہیں چاہے گا. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اتنا بڑا کوئی فرق پڑے گا. یس، آپٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے جو طاہر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بٹ ریئل مٹیریل فرق بالکل کوئی نہیں پڑے گا. کوئی نہیں پڑا. ایک ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں، بریک کے بعد اگین افغانستان کی صورتحال کو تھوڑا سا اور ڈسکس کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. طاہر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ عالمی برادری تو بڑا پازیٹیولی رسپونڈ کر رہی ہے، لیکن طالبان سے جو امیدیں اور توقعات تھیں کہ وہاں پہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، خواتین کے حقوق، باقی چیزوں کے حوالے سے ایک میجر کوئی چینج نظر آئے گی، تو آپ کیونکہ بڑا قریب کلوزلی چیزوں کو دیکھ رہی ہیں اور آپ انٹریکٹ بھی کرتے رہتے ہیں، تو کیا لگتا ہے افغانستان میں اب کچھ طالبان کے رویے میں بھی بدلاؤ آئے گا؟ کیونکہ عالمی برادری تو بہرحال پازیٹیولی رسپونڈ کر رہی ہے. میری نظر میں عالمی برادری کا جس طرح آپ نے ذکر کیا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، تو جن چیزوں کا آپ نے اشارہ کیا اس طرف تو ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اس میں اگر جو یورپین یونین نے آج امداد کا اعلان کیا ہے، ان کے بھی جو شرائط ہے 5 وہ بھی ہے، جس میں جو ایک جامعہ وسیع البنیاد یا انکلوسیو حکومت ہے وہ بالکل بھی ابھی نہیں ہے. 3 طالبان نے 3 قسطوں میں کابینہ کا اعلان کیا ہے، اور جو اہم ادارے ہیں ریاستی ان کے لیے جو سربراہان ہے تو اس میں 99% تقریباً 99% وہ طالبان کے اپنے لوگ ہیں. تو وہ والا تو ابھی کوئی وہ انکلوسیو گورنمنٹ والا تصور ابھی نہیں ہے. خواتین کو ابھی تک اجازت نہیں ہے، ماں سوائے ابھی جو پاسپورٹ کا دفتر کھلا ہے تقریباً 3-4 مہینے بعد، تو اس میں خواتین کو کہا گیا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ آ جائے، کیونکہ وہاں خواتین کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اور ہیلتھ میں پہلے سے کہا گیا ہے، تو نہ خواتین کو ابھی تک کے جو سرکاری اداروں میں ہے ابھی نہیں اس کو آنے دیا گیا ہے، پالیسی ابھی تک اعلان نہیں ہوا ہے. اور آج افغان وزیر خارجہ نے کہا، امیر خان متقی نے، کہ ان کو مزید وقت دیا جائے.
جو تعلیمی ادارے خواتین کے وہ نہیں کھلے، کالجز نہیں کھلی، یونیورسٹی میں خواتین کو ابھی تک آنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بھی ہے. انکلوسیو حکومت بھی نہیں بنی، خواتین کو بھی جاتے ہیں. ہیومن رائٹس کا بھی کچھ زیادہ وہ ہم نہیں کہہ سکتے کوئی مثالی صورتحال بھی ہے. میڈیا تقریباً وہاں پہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی. جو وہاں پر پشتو یا دری والے میڈیا تھی، بی بی سی، وائس آف امریکہ، DW وغیرہ، سب چلے گئے ہیں، انہوں نے کام وہاں روک لیا ہے. تو لہذا میڈیا پہ بھی تھوڑا سا ایک ماضی کی طرح وہ نہیں رہا. تو مسائل ہیں، اور طالبان کے مسائل اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ اقتصادی جو ان کے جو اپنا پیسہ ہے امریکہ نے جو منجمد کیا ہے وہ بحال نہیں ہوا ہے. ان کے سیکیورٹی ایشوز جو ہے وہ بھی بڑھ رہے ہیں. داعش ننگرہار سے شروع ہو گئی، پھر شہروں میں چلی گئی. ابھی انہوں نے ننگرہار میں تو حملے کرتے رہے ہیں، پھر کابل میں حملہ کیا، وہاں پر فاتح اخوانی پہ طالبان ترجمان کی جو والدہ کے لیے ہو رہی تھی. سب سے خطرناک ان کا جو قندوز میں جانا ہے، شمال مشرقی صوبے میں جانا ہے، شمال میں جانا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے اور بڑا حملہ کرنا. تو لہذا ابھی طالبان کا وہ اس طرح کے لیکن وقت بھی کم ہے. ابھی دو مہینے میں تقریباً 2 مہینے جب سے یہ کابل گئے ہیں، تو 2 مہینے میں زیادہ توقعات بھی ان سے نہیں کی جا سکتی کہ آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، آپ یہ کریں. میرے خیال میں ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ صورتحال میں تبدیلی آ بھی جائے، لیکن کچھ بڑی تبدیلی کی مجھے توقع نہیں ہے. صحیح. اندلیب صاحبہ، انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو پاکستان، بالخصوص پرائم منسٹر آف پاکستان معذرت کے ساتھ بڑی شد و مت کے ساتھ طالبان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑ رہے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ شاید طالبان ہماری باتوں کو سنجیدگی سے نہیں سن رہے. جیسے طاہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو ان کے رویے میں بدلاؤ نہیں ہے. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس حوالے سے کوئی طالبان قیادت کو انگیج کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ خارجہ ملک کمیٹی کے چیئرپرسن بھی ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھیں آپ کہ امریکہ بہرحال طالبان قیادت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں، بٹ ہمارے اینڈ پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی. خدا نہ خاصہ کل کو اگر فیلئر ہوتا ہے اور وہاں پہ کوئی کرائسس ڈیولپ ہوتے ہیں تو اگین پاکستان فرسٹ وکٹم ہوگا. تو اس معاملے پہ وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے. کیا کہیں گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر جو ہے طالبان کا مقدمہ لڑ رہا ہے. پرائم منسٹر پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں امن نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، اس وقت ہمارا سارا فوکس یہ ہے کہ سارے ریجن میں اور ساری دنیا میں ان کو کہا جائے، ان کو کنونس کیا جائے کہ طالبان کو سپورٹ کرے. نمبر 1، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 90% لوگ نیکسٹ فیو منتھس میں ہیومینیٹیرین کرائسس میں چلے جائیں گے. کھانے پینے کا وہاں مسئلہ ہو جائے گا، اور اگر ہیومینیٹیرین کرائسس میں جائیں گے تو ریفیوجیز، IDPs، یہ سارا وہ پروسیس جو ہم 20 سال پہلے ہم نے ایکسپیرینس کیا اور پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوا، وہ شروع ہو جائے گا. سو پرائم منسٹر کا پورا فوکس یہ ہے کہ UN کو کنونس کریں، ریجن کو کنونس کریں، اور خود بھی ہم نے اگزامپل دیا ہے، ہیومینیٹیرین سپورٹ کا اگزامپل دیا ہے، اور انسینٹیوائز کریں طالبان کو، کیونکہ دنیا سپورٹ کر رہی ہوگی تو ہم آبویسلی انسینٹیوائز کریں گے کہ جی آپ نے اگر انکلوسو گورنمنٹ بنانی ہے، آپ نے اگر دنیا سے مدد لینی ہے جو آپ کو مل رہی ہے، تو آپ کو کچھ لے دے کرنا پڑے گا. یہ اسی طرح نیگوسیشن ہوگی. جو تیسرا الٹرنیٹیو ہے کہ جی واپس پھر کلیشز پہ چلے جائیں، تو 20 سال تو آپ نے ملینز آف لوگ مار کے، دنیا کی ہر قسم کا ڈیزی کٹ بومب اور پتہ نہیں کیا کیا مار کے کچھ نہیں ملا سوائے ایک جس کو کہتے ہیں ایک ڈیزاسٹر کے. تو پاکستان ہر لیول پہ بات کر رہے ہیں، ہمارے سفیر وہاں ہر لیول پہ وہاں بات کر رہے ہیں، ہمارے فورن منسٹر کمپلیٹلی ان ٹچ ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ساری دنیا سے ہر تقریر میں اور ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیس صرف افغانستان کا نہیں ہے یا پاکستان کا نہیں ہے یا ریجن کے نہیں ہے، یہ دنیا کو افیکٹ کرے گا، کیونکہ 20 سال پہلے ساری دنیا ہلی تھی، دوبارہ ہلے گی. صحیح. ایک چھوٹی سی بریک ناظرین، لیک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ
افغانستان کے اندر سر امن اور خوشحالی کیا عالمی برادری کی ذمہ داری ہے یا خود طالبان کی بھی ہے؟ اور کیا عالمی برادری کو سنے بغیر اور ان کے مطالبات کو تسلیم کیے بغیر طالبان افغانستان کو آگے لے جائیں گے سر، لے جا سکیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز کا ادراک ہونا چاہیے، اور اندلیب صاحبہ محترمہ بڑی اچھی طرح جانتی ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، ناظرین اور بھی سمجھتے ہیں، طاہر خان صاحب کو معلوم ہے کہ دنیا کا کاروبار کوئی اخلاقیات پر یا انصاف پر یا منطق پر نہیں چلتا میرے بھائی۔ اگر ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ گو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ڈپلومیٹکلی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی لاجک دینے سے اور ان کا کیس لڑنے سے افغانستان کا یہ امریکہ یا اس کے حلیف یا ہندوستان یا وہ ملک جو ہر حال میں افغان طالبان کو انسکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ان کو انسکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کبھی یہ بات نہیں مانیں گے۔ میری سجیشن یہ ہے، اندلیب صاحبہ سن رہی ہیں مجھے، اتنی محنت اگر آپ روس، چین، ترکی، ایران پہ کریں تو اب تک شاید معاملہ بہت آگے چلا جاتا۔ آپ غلط جگہ اپنا زور لگا رہے ہیں، انرجیز کو غلط جگہ ضائع کر رہے ہیں۔ وہ بھی بات ہو رہی ہوگی ضرور، آئی ایم ویری شیور، اور اس کے لیے کر رہے ہوں گے۔ بات یہ میرے بھائی، جو لوگ یہاں سے ہار کے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا یہ کوئی اخلاقی جواب نہیں بنتا کہ وہ کوئی مطالبہ کریں افغان طالبان سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ مجھے بتا دیجئے کہ جب آپ کی میری لڑائی ہے اور میں نے آپ کو گھر کا راستہ دکھا دیا ہے اور آپ گھر جا کے کہتے ہیں جی تم یہ کرو اور وہ کرو، تو میرا کوئی بنتا ہے کہ میں آپ کا جواب دوں؟ سیدھی سی بات ہے، لاجیکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغان سوسائٹی، افغانوں کی جو اپنی معاشرت ہے، افغانوں کی جو اپنی سوچ ہے، اور یہ جو افغان طالبان آئے ہیں جس طریقے سے وہ شریعہ کی بھی بات کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنے پرنسپل چھوڑ کر مغرب کے پرنسپل کو صرف اس لیے پکڑ لیں گے کہ جن کو کوئی پیسے چاہیے؟ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ پیسے کی خوشبو پر اور لوگوں کے دھونس پر یا لوگوں کے پیار سے یہ اپنے اصول بدل دیں گے؟ ناممکن ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ کا جو افغان طالبان کا تصور ہے، اس کے حساب سے ان کے کابینہ میں تاجکس بھی ہیں، ازبکس بھی ہیں، نورستانی بھی ہیں، اور یہ انکلوسیو ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ گورنرز مقرر کریں گے 34 صوبوں کے، تو صاف ظاہر ہے وہ گورنرز لوکل ہوں گے، ان علاقوں کے ہوں گے، تو وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ سارا معاملہ ہے، جو دنیا بٹی ہوئی ہے 3 حصوں میں، ایک امریکہ اور ان کے حواری جو کسی صورت میں کوئی بات نہیں مانیں گے۔ میں یہی نقطہ اندلیب صاحبہ کی طرف لے کے جاتا ہوں کوئکلی کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ پلیز ایک بات مکمل ہونے دیں۔ الٹے بھی ہو جائے طالبان تو یہ بات نہیں مانیں گے۔ آپ توجہ دیں، روس، چین، ترکی، ایران، پاکستان، سینٹرل ایشین کنٹریز، ان کی طرف ان کو ریکگنائز کریں، ان کو آگے چلائیں۔ دنیا کے آگے یہ اس کا واویلا مچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اندلیب صاحب کوئکلی، کیا آپ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنا رخ بدلیں اپنے فارن جو ایفرٹس کا ہے؟ دیکھیں سر، چین، روس تو سب سے پہلے ہم ان کے ساتھ ہیں اور کنٹینیوڈ ساتھ ہیں۔ ہم ازبکستان گئے، رشیا کے پریزیڈنٹ سے بات ہوتی ہے، چائنا بالکل ہم ہیومینیٹیرین سپورٹ دے رہا ہے، سب سے پہلے چائنا نے پیسے دیے۔ وہ تو ہماری ایک اسٹرانگ لابی ہے، شروع دن سے ہے، رہے گی، اور آگے بھی جا کے ہم ان کے ساتھ مل کے ہی انٹرنیشنل فیصلے کریں گے۔ لیکن جو امریکہ کی عزائم ہے کہ جی وہاں وہ ڈرون مارے گا اور وہ کرے گا، اس کو ہم نے ایبسولوٹلی نوٹ کروانا ہے۔ صحیح۔ طاہر صاحب، انفیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں یہی ڈائریکشن درست ہوگی کوئکلی، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے؟ بالکل ہاں، جنرل صاحب کی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ طالبان کسی کو اس لیے نہیں وہ مانیں گے ان کی باتوں کو کہ طالبان کہتے ہیں کہ انہوں نے 20 سال جس کو جہاد کہتے ہیں جہاد لڑی ہے، اور ان لوگوں کو شامل نہیں کر سکتے جن کے خلاف انہوں نے جنگ کی ہے۔ تو ویسے بھی طالبان کی جو مینٹلٹی اور سوچ ہے وہ، اور باقی جب وہ اسلام کا نام لیتے ہیں تو میرے خیال میں ابھی میری نظر میں وہ کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے، اسپیس نہیں ہے ان کے سسٹم میں۔ مستقبل میں دیکھا جائے گا اگر وہ کرے، لیکن اس وقت یا مستقبل قریب میں نہیں دیکھتا۔ اور جب یہ والی صورتحال نہ ہو تو پھر جو ریکگنیشن ہے وہ ذرا مشکل ہوگی طالبان کے لیے، مشکل ہو جائے گی۔ بہت شکریہ تمام شرکاء کا۔ ناظرین، آج کا شو کرتے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔